ہے उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी, जिसके अंदर वो कौन से कारोबार हैं जो खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे, यानी घर डिलीवरी करनी है या वहाँ से आके कोई खाना ले जाना चाहता है उसकी इजाज़त होगी, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने के ऊपर पाबंदी लग रही है रमज़ान के लिए। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है, क्योंकि 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे तो हम चाहते हैं कि बीच में इतना टाइम हो लोगों के पास कि उन्होंने जो शॉपिंग करनी है बशमूल ईद की शॉपिंग, ये मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं, मर्द हजरात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें, ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ख़दशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, तो उससे पहले ही आप जो है आराम आराम से शॉपिंग करते रहें ताकि आपको परेशानी ना हो। इसी तरीके से जो 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, यानी किसी भी दफ्तर के अंदर 50% से ज़्यादा लोग ना बुलाए जाएं एक दिन के अंदर, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़ोर दिया गया है। बाहर से जो आ रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट इस वक्त फैलते चले जा रहे हैं, और उसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हिदायत दी गई हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर एक तफसीली पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसकी तादाद में भी कमी लाई जा सके, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आएंगे लोग उनकी टेस्टिंग का और उनकी क्वारंटीन का जो निज़ाम जो है वो भी एक मरबूत निज़ाम बनाया जाए, ताकि वहाँ से बाहर से वबा के आने की वजह से खदशा ना पैदा हो। इसी के साथ आखिरी चीज़ जिसके ऊपर हिदायत दी गई हैं वो ये है कि हमारा ऑक्सीजन जो सप्लाई है, हमारे जो लोग मरीज़ जो हैं, जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स होते हैं, जो ज़रा ज़्यादा संजीदा जिनको बीमारी हो जाती है, उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की, हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं, और उसके अंदर से तकरीबन 80% जो इस वक्त ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो रही है। 75 से 80% सेहत के लिए, और कोरोना एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है जल्द अज जल्द, और बाहर से भी अगर हमें दरामद करनी पड़े तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। ये तमाम आज फ़ैसले किए गए हैं, और हमारी उम्मीद यही है कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अभी आपके साथ आपको भी अपील की है, इन हिदायत के ऊपर अगर अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में हमारी इबादत जो है वो भी जारी रहेगी और ईद भी हम मना सकेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें आगे मुश्किल आ सकती है। अब फैसल, आप ज़रा सा थोड़ा सा तफसील बता दो कि इस वक्त सूरत हाल हस्पतालों में है क्या? बहुत शुक्रिया जी। ज़्यादातर जो अहम फ़ैसले हैं वो आपको बता दिए गए, लेकिन कुछ इसकी बैकग्राउंड और जो पस मंज़र है वो जानना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल गर्मियों में जब पहली लहर आई तो इंतहाई शदीद दबाव पड़ा हेल्थ सिस्टम के ऊपर। बहुत सारे लोग इंटेंसिव केयर में और ऑक्सीजन के ऊपर दाखिल हुए, और उनकी तादाद तकरीबन 3,500 के करीब, मैक्सिमम के करीब चली। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो आज की ये जो फिगर है ये 4,600 से ऊपर है। तो हम पिछली दफ़ा की जो लहर है उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं अपनी, अगर हम हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर को मेजर करना चाहें। इसके अलावा जो % पॉजिटिविटी है वो लगातार 10% से ऊपर या उसके लगभग चल रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे मुआशरे में वबा का फैलाव जो है वो शदीद मौजूद है। हमारे बड़े बहुत से शहर हैं जहाँ जो % पॉजिटिविटी है वो 20% से भी ज़्यादा है, और हम ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे शहर जो अब तक जिनकी % पॉजिटिविटी कम थी वहाँ भी ये शरह बढ़ रही है। इस सारी बात का नतीजा ये है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर प्रोफेशनल्स के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर ऐसा प्रेशर है जो खुदा न खास्ता ये एक लेवल से ऊपर ना चला जाए। और जैसे असद उमर साहब ने बताया कि साथ साथ हमारी जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर है वो भी खासा ज़्यादा है, और हम तकरीबन अपनी जो मेन कैपेसिटी है उसका 90% के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में, और ये वो पस मंज़र है
جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں، اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑے، جو کہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہمکنار کر دے گا۔ سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ ایس او پیز کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے کی صحت کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، آخری دو باتیں۔ سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے، کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مثالیں دے رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں، جن کے پاس ایکسیس ہے۔ پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے، کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے ملک میں، اور انہوں نے شاید 2-3 ملکوں کو شروع میں دیے تھے۔ چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین، لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے۔ باقی دنیا میں ساری جگہ شارٹیج ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے، پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ، کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا۔ جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں، احتیاط کی بات کرتے ہیں۔ اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی احتیاط ہے، جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے، اور جب بھی آپ اندر، تو خاص طور پہ کمروں میں جب بیٹھیں، سب کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ اور اب ہم انفورس کریں گے، یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے۔ ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج۔ میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرو اوپر جا رہی ہے اس کو روکیں گے، کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی، ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے۔ اور پچھلی باری مجھے 1 سال، آج سے 1 سال یاد ہے، رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پہ عمل کیا، شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے، اور 1 سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں، فٹیگ بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے، لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی اب عمل کر رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے، شہروں کا لاک ڈاؤن، وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں، کیونکہ ہم نے 1 سال پہلے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دی تھی۔ اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے، یعنی ہمارے ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی جو 1 سال پہلے تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے، جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز، تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے، آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں
تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر، اور ہم وہ نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا. اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں، لیکن کتنی دیر ہم یہ روک سکتے ہیں لاک ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آج سے احتیاط کریں جس طرح 1 سال پہلے آپ نے کی تھی. 1 سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی، واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا. لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا، جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو SOPs پہ فالو کروایا، پاکستان بچ گیا. ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں. اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح احتیاط کریں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی احتیاط اس وقت نہیں کر رہا، کوئی SOPs کے اوپر نہیں چل رہا، بہت کم لوگ چل رہے ہیں. اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم نے احتیاط نہ کی، ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے، اس کو نقصان پہنچے گا، دکانداروں کو نقصان پہنچے گا، فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا، لیکن سب سے زیادہ نقصان بیچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا. تو میں یہاں ہمارے جو NCOC میں اسد عمر جو ہر روز اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ میڈیکل اوپینین دیتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے یہ آپ سے مختصراً بات کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ ملک کدھر جائے گا. جی اسد. جی شکریہ وزیر اعظم صاحب. آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیصلہ تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے خدشہ نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو NCOC کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی. جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی، ایشو کر دی جائے گی، جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی. انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آ کے کوئی کھانا لے جانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے. جمز جو ہیں، انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے، کیونکہ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں. شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں، اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو.
اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ باہر سے جو آ رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویریئنٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے 1-2 دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کے کوارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنایا جائے، تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا آکسیجن جو سپلائی ہے، ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں، جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو ذرا زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے، ان کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی، ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں، اور اس کے اندر سے تقریباً 80% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، 75 سے 80% صحت کے لیے، اور کورونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے۔ تو آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد، اور باہر سے بھی اگر ہمیں درآمد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے، یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے، ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آ سکتی ہے۔ اب فیصل آپ ذرا سا تھوڑا سا تفصیل بتا دو کہ اس وقت صورتحال ہسپتالوں میں ہے کیا؟ بہت شکریہ جی۔ زیادہ تر جو اہم فیصلے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے، لیکن کچھ اس کی بیک گراؤنڈ اور جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال گرمیوں میں جب پہلی لہر آئی تو انتہائی شدید دباؤ پڑا ہیلتھ سسٹم کے اوپر، بہت سارے لوگ انٹینسو کیئر میں اور آکسیجن کے اوپر داخل ہوئے، اور ان کی تعداد تقریباً 3500 کے قریب میکسیمم کے قریب چلی۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آج کی یہ جو فگر ہے یہ 4600 سے اوپر ہے، تو ہم پچھلی دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اپنی، اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے وہ لگاتار 10% سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے۔ ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پازیٹیوٹی کم تھی وہاں بھی یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پروفیشنلز کے اوپر اور ہسپتالوں کے اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نہ خواستہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے۔ اور جیسے اسد عمر صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کے اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے، اور ہم تقریباً اپنی جو مین کیپیسٹی ہے اس کا 90% کے قریب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں، اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں، اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑے، جو کہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہمکنار کر دے گا۔ سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ SOPs کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے کی صحت کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، آخری 2 باتیں۔ سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب SOPs کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے، کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ SOPs پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں، اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے 1 سال پہلے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دی تھی۔
اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے، یعنی ہمارے ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی جو 1 سال پہلے تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے. لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے، جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز، تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر، اور ہم وہ نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا. اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں، لیکن کتنی دیر ہم یہ روک سکتے ہیں لاک ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آج سے احتیاط کریں جس طرح 1 سال پہلے آپ نے کی تھی. 1 سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی، واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا. لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا، جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیز پہ فالو کروایا، پاکستان بچ گیا. ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں. اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح احتیاط کریں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی احتیاط اس وقت نہیں کر رہا، کوئی ایس او پیز کے اوپر نہیں چل رہا، بہت کم لوگ چل رہے ہیں. اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم نے احتیاط نہ کی، ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے، اس کو نقصان پہنچے گا، دکانداروں کو نقصان پہنچے گا، فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا، لیکن سب سے زیادہ نقصان بیچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا. تو میں یہاں ہمارے جو این سی او سی میں اسد عمر جو ہر روز اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ میڈیکل اوپینین دیتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے یہ آپ سے مختصراً بات کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ ملک کدھر جائے گا. جی اسد. جی شکریہ وزیر اعظم صاحب. آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیصلہ تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے خدشہ نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو این سی او سی کو ہدایت دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی. جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو ایسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی، ایشو کر دی جائے گی، جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی. انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے،
اور ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آ کے کوئی کھانا لے جانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے۔ جمز جو ہیں، انڈور جمز جو ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے، کیونکہ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں۔ شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویریئنٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے 1-2 دن کے اندر